अस्सलाम वालेकुम। शरई निस्बत के उम्मत को तकसीम उम्मत को तो फ़ायदे ही बड़े हैं। यानी कि अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान आपस में शरई निस्बत एक रखते हैं तो वो उस शरई निस्बत एक कौम की बुनियाद पर कह सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में रहेंगे, अफ़गानिस्तान में नहीं जाएंगे। हम चाहे अफ़गानी हैं या जहाँ भी हम मुस्लिम, सबसे पहले मुस्लिम ही हैं। इसलिए वो कानून को लागू किया जाए कि जो मुस्लिमीन के मेटावर्स का है कि मुस्लिमीन को ये हक़ हासिल है कि वो चाहे सऊदी अरब में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे अफ़गानिस्तान में रहे, उस पर कोई पासपोर्ट, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई किसी किस्म का कोई डरावा नहीं होगा। वो उसका अगर किसी मुल्क का भी इस्लामी का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो वह हर जगह पर अपनी इनफरादी हैसियत को भी और इज्तमाही हैसियत को भी मनवा सकता है। ये तो है इस्लाम के असूल। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हम इस्लाम के असूलों के से हटकर हम अपने तरीक़े पर आ जाते हैं, तो हम अपनी अहमियत लेने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी रूल्स एंड राइट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई, कम्युनिटी रूल्स एंड राइट्स तो लिए ही नहीं जाते, ये तो खुद बनते हैं। जब आप कम ऑन यूनिटी की तरफ आ जाएंगे, कम ऑन यूनिटी की तरफ आ जाएंगे, यूनिटी की तरफ आ जाएंगे, तो फिर कम्युनिटी बन जाएगी। फिर आपने आप से आपको असूल भी, उसके हकूक़ भी मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके राइट्स, कम्युनिटी रूल्स एंड राइट्स के मुताबिक पूरी दुनिया देना शुरू कर देगी। जब आप तक यूनाइटी में नहीं आएंगे, इस्लामिक वर्ल्ड वाले यूनाइटी में नहीं आएंगे, तकसीम रहेंगे, तो उनको उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर उनके कवानीन, कम्युनिटी रूल्स एंड राइट्स उनके कैसे वाज़े होंगे और उनको उनके राइट्स कैसे मिलेंगे। रूल्स तो बनाते रहते हैं, उनके राइट्स कैसे मिलेंगे। रूल्स तो ये अपने तकसीम के भी बनाई जा रहे हैं, पता नहीं किस किस किस्म की इन्होंने अपनी जमातों के अंदर दस्तूर बनाए हुए हैं, मंशूर बनाए हुए हैं, लंबे लंबे किताबें, इतनी मोटी मोटी दस्तूर जमात इस्लामी, मंशूर जमात इस्लामी, उसकी तशरीह जमात इस्लामी, उसकी तनकीद जमात इस्लामी, उस पर तारीफ़ जमात इस्लामी। वो इस किस्म के शायर लोग इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे मोहतसिम बिल्ला और मोतमिद बिल्ला के दौर में मंतक, फ़लसफ़ा, कलाम को बस बयान करके वहाँ तक लड़ाई ख़त्म करके उसने कहा तू जीत गया, हाँ उसने कहा जीत गया, उसने कहा मैं हार गया, मैं हार गया। इस किस्म की लड़ाई यानी कि लड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल मैदान में इस्लाम के बारे में बिल्कुल ज़ीरो जानते हैं और इस्लाम के बारे में यानी कि नॉलेज नहीं रखते कि इस्लाम है क्या। बहुत से लोग हैं, बड़े उलमा हैं, बड़े, वो आप समझते हैं वो बड़ी टाइप यानी ज़ाकिर नायक है, इसको इस्लाम का पता होगा। उसको इस्लाम की अल्फ़ाबेटिक का भी नहीं पता होता, ABC का भी नहीं पता होता, जिसको आप डिग्रियां दे देते हैं, संदे दे देते हैं। इदारे मुख्तलिफ कम्युनिकेशन सिर्फ मीडिया के ज़ोर पर कि वो उसके वो व्यूवर ज़्यादा हैं, तो उसकी बुनियाद पर उसको यानी कि हम ये यानी कि खिदमात हैं उसकी। और दीन के बारे में देखें ना, दीन अगर होगा तो उसकी खिदमत होगी। दीन कहते हैं निज़ाम को, निज़ाम कहते हैं नज़म को, नज़म कहते हैं तंजीम को, तंजीम कहते हैं जमात को। इस्लाम जमात नहीं तो इस्लाम नहीं है। तो फिर उसकी खिदमत कौन कर रहा है? और उस दायरा इस्लाम में लोगों को ला कैसे रहे हैं? किधर से चोरी छुपे ला रहे हैं? दायरा किधर से बना लिया इन लोगों ने? दायरा इस्लाम किधर से बन गया भाई? जब दायरा इस्लाम ही नहीं है, इस्लाम होगा तो उसका दायरा होगा, इस्लाम का रेफरेंस पॉइंट होगा, उसका मेटावर्स होगा, वो उसका एक रेफरेंस पॉइंट हम फ़ोन करें व्हाट्सएप पे, इस्लाम साहब हमें मिलें, इस्लाम साहब गायब हों और इस्लाम साहब पूरी दुनिया पे बहसीयत मजमूई बिल अमरी वल आमाल गायब हों, तो हम उनको कहेंगे जी वो इस्लाम है जी। वो भाई इस्लाम सिर्फ हमारी तकरीरों में है, हमारी किताबों में है, हमारी हिस्ट्री में है। जिसको हम इस्लाम कहते हैं वो वालेकुम सलाम है, यानी से उससे जान छुड़ानी चाहिए। वो इस्लाम नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल की तरफ हमें जाने ही नहीं देता। इस्लामिक वर्ल्ड को इस किस्म के मंतकी फ़िलासफ़ी मसाइल में उलझाया हुआ है कि वो अपने एक दूसरे से हट के एक दूसरे के पीछे नहीं चलते। वो कहते हैं हम मुकल्लद हैं, हमने तकलीद की हुई है,
فلانے امام کی تو ہم دوسرے کے ساتھ اس لیے نہیں ملیں گے۔ بھائی ملنے سے تو کسی نے بھی منع نہیں کیا امام نے آپس میں، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، یہ تو قرآن کا اصول ہے کہ بھائی یہ تعاون کرو آپس میں۔ تو اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ فرقہ بن جاؤ گے، آپ پھر وہ یعنی قرآن کے ایک کیٹیگری، ایک قانون، ایک اصول کے تحت نہیں چلو گے تو آپ ایک فرقہ جوہر گندا پانی بن جاؤ گے، اس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تحریک نہیں ہوگی، وہ ایک جوہر ہوگا اور اس کا نام تحریک رکھا ہوگا۔ اس کا چاہے نام تحریک منہاج القرآن رکھ لو، چاہے تحریک اسلامی جماعت اسلامی پاکستان رکھ لو، چاہے آپ اس کو کسی قسم کی بھی تحریک کہہ لو، وہ تحریک نہیں، وہ حرکت ہے اور گندی حرکت ہے، وہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ اگر وہ اچھی حرکت ہوتی تو سب سے پہلے وہ حرکت امت کی وحدت کی طرف جاتی، سب سے پہلے اس حرکت کا مقصد اوڑھنا بچھونا نصب العین امت کی وحدت کی طرف جاتا، کیونکہ امت تقسیم ہے، اسلام کا نظام تقسیم ہے، اس کا مقصد، اس کا محور، اس کا منشا، اس کا دستور، اس کا منشور، اس کے تمام مراسم عبودیت میں یہ چیز غالب نظر آتی کہ اس نے امت کی وحدت کرنی ہے، کیونکہ امت تقسیم ہے۔ جس نظام نے لے کر مخلوق کے خدا کے نظام کو، پوری دنیا کے نظام کو چلنا ہے، وہ نظام اپنی جگہ پہ نہیں ہے، نظام نہیں ہے، نظام کے فیکلٹیز کو ہم لاگو کر رہے ہیں، نظام نہیں ہے، نظام کی فیکلٹیز کو چند ملک جن میں طاقت ہے، غلبہ ہے، وہ اس کے بینکنگ سسٹم کو یا اس کے عدالتی سسٹم کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناکام جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نظام نہیں ہے۔ بھائی ناکام تو ہونا ہے، جب تک کسی چیز کے پیچھے نظام نہیں ہوگا وہ کیسے یعنی کہ اس کے اندر طاقت ہوگی؟ ایک مرغی کے نیچے انڈے ہوتے ہیں، بچے بن کے پروں کے نیچے نکلتے ہیں، وہ کتے سے بھی لڑائی لے لیتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے پروں تلے بچے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، اس کو کوئی لوگوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کام کی، وہ فطرت کے مطابق بھی نہیں ہے، دین کے مطابق بھی نہیں ہے، موجودہ پریزنٹ دور جو تیزی سے گزر رہا ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہے، اس کی بزنس اتھارٹیز کے مطابق بھی ویلیوز نہیں رکھتا، تو پھر بھائی ہم نے اس اسلام کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس اسلام کا کیا کرنا ہے کہ جو بیت المال بھی اپنا نہیں رکھتا، جو بیت المال بھی تقسیم شدہ حالت میں جماعتی بنیادوں پر الگ تقسیم ہے، حکومتی بنیادوں پر اسلام کا بیت المال الگ تقسیم ہے، پھر حکومتوں میں تقسیم ہے، پھر پوری دنیا میں تقسیم ہے، اس طرح کر کے اس بیت المال کو لوٹ کر کھایا جا رہا ہے۔ بتائیں، اسلام کا بیت المال تو ایک ہوتا ہے، بیت المال کے مال میں تو سختی بڑی ہے، تو یہ ان لوگوں نے کدھر سے ڈیل نکال لی؟ یہ ان کو کس نے حکم دیا کہ یہ بیت المال بنائیں؟ کون سی شرعی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ بیت المال بنا رہے ہیں؟ اور ان کے پاس یہ شرعی دلیل اگر نہیں ہے، اگر وہ مسلمین کی امت کی وحدت کی کا کام نہیں کر رہے اس بیت المال کی بنیاد پر، پھر لعنت ہے اس بیت المال پر کہ امت تقسیم ہے، اس تقسیم امت کا بیت المال اکٹھا کر کے کھا کے ڈالروں کی شکل میں، الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں تم لوگوں نے اس کو بعد میں یعنی کہ رسماً رواجن طور پر بھی نہیں پوچھا، اس نے راہ چلتے ہوئے پوچھ ہی لیتے کہ یار تم نے مرنا ہے تو تمہیں دفن کہاں کریں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک لوٹ کر کھا گئے اسلام کو کہ اس کا اسلام کا بنیادی بیت المال جس سے اسلام آگے جڑیں پکڑتا ہے، جہاں سے اسلام کا کاروبار، اسلام کا میٹا ورس چلتا ہے، اس کو ہم نے ایک 2 نمبر طریقے پر استعمال شروع کر دیا۔ اسلام کے جہاد کو ہم نے 2 نمبر طریقے پر استعمال شروع کر دیا، اس میں 3 شرعی شرائط بھی نہیں رکھیں، جو کہ پہلے مسلمین ہو جاؤ، میٹا ورس میں آ جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور فتنہ فساد کا جہاد کیا، اور اس میں لاکھوں جانیں ہم نے ضائع کی، اور ان باتوں کا ابھی تک ہم جواب نہیں دے سکے اسلامک ورلڈ کو، تو اب کیا نئے لوگ آپ کو جانے دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ بتاؤ نا بھئی، آپ کو کیا لوگ اپنی نئی جانیں، نئے بچے دیں گے، مائیں دیں گی کہ آپ ان کے بچوں کو آپ شہید کروائیں اور کیمیکل ویپن سے سینٹرل ایشیا میں اتنی بڑی تباہی مچوائیں، آپ لوگ 25 لاکھ مرڈر کروائیں اور تبدیلی بھی نہ آئے، انقلاب بھی نہ آئے، اسلام کے نام پر آپ کہو کہ ہم تبدیلی لائیں گے لیکن آپ دھوکہ کرو؟ تو میرے بھائی یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہے، تو کیا یہ موضوع سے ہٹ کر بات نہیں ہے؟
کہ اسلام کا موضوع ہی یہ نہیں ہے کہ جو یہ لوٹ کے کھانے کا موضوع ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر میرا موضوع لمبا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میں ان کی وجہ سے میری بات آگے چلتی نہیں ہے، میری بات پیچھے کو چلتی ہے، بنو امیہ بنو عباس کی طرف چلتی ہے، حسین یزید کی طرف چلتی ہے۔ میری بات آگے کو چلنے ہی یہ نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں پیچھے کو چلو، آگے کو نہیں جانا، آگے جانا منع ہے، پہلے پیچھے چلو، یعنی کہ پیچھے کا ریورس گیئر لگاؤ، نوح علیہ السلام کی قوم بن جاؤ، اور لوط علیہ السلام کی قوم بن جاؤ، سارے بنی اسرائیل کے باقی یعنی کہ امتیں بن جاؤ، آگے جانے کا کوئی پروگرام ہمارا نہیں ہے، ہم نے کوئی ترقی نہیں کرنی۔ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں، عیسیٰ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور تم بولتے ہو کہ اللہ کا حکم نہیں ہے عیسیٰ اور مہدی کا انتظار کرنا۔ بھائی ہم تو اپنا ایمان اور عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں کہیں مہدی اور عیسیٰ کے انتظار کے بارے میں نہیں کہا گیا، اور یہ انتظار کر رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور دینی طور پر اجتماعی طور پر مسلک عقیدہ نیت سمجھ کر انتظار کر رہے ہیں، نیک نیتی کی نظر سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں 3 آیات کا نزول کیا کہ جس میں دین کی تکمیل کے بعد بھی یعنی کہ رسول کو یہ آرڈر دیا گیا کہ میں نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ کہ اس کو تمام ادیان پر باطلہ پر ظاہر کر دے کہ یہی دین حق ہے اور یہی دین ہدایت ہے، مشرکین کو چاہے جتنا بھی ناگوار گزرے۔ تو ان 3 آیات میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، 3 مرتبہ یہ آیات انہی الفاظ میں آئی ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت قرآن میں 3 جگہ پر آئی ہے، ایک آیت ہے، اور ایک ہی آیت کے اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجنا کیا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کیوں چاہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، اور ان سے کیا مقصد لینا چاہتے تھے، اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ میں یہ کام چاہتا تھا۔ اس کام میں جہاں یہ کام چاہتے تھے ایک کمپلیٹ کام ہے، کہیں بھی اس میں مہدی اور عیسیٰ کا ذکر نہیں آیا۔ اس کے کوائف میں اگر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان 3 آیات پر عمل کریں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے کیا، اپنا کام کیا، جتنا کر سکتے تھے کر کے دکھایا، لیظہرہ علی الدین کلہ دکھایا، ولو کرہ المشرکون، مشرکون کو ناگوار بھی گزرا تو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے کر کے دکھایا، اور اس آیت پر عمل کر کے دکھایا جتنی ان کی طاقت تھی۔ اب اس کے بعد ہماری ڈیوٹی تھی، ہم امام مہدی اور عیسیٰ کے انتظار میں، قیامت کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہودی اکثریت قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ان کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، منتظرون، یعنی کہ ان کے بارے میں کس صف میں شامل ہو گئے ہم لوگ، پریکٹیکل سے ہٹ گئے، اور عیسیٰ جو علم الساعہ تھے، قیامت کے علموں میں سے ایک علم تھے، اس کی بجائے ہم نے ان کے الگ سے قصے گھڑ لیے، اور کمیونیکیشن میڈیا پر بچوں کو سنانے کے لیے، محظوظ کرنے کے لیے مختلف قسم کے یعنی کہ فتنے کے دور کے بارے میں حدیثیں گھڑ لیں، اور مختلف قسم کے عنوانات سے ہم نے وہ باتیں کیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں بنتا کہ ہم نئی نسل کو پیغام کیا دے رہے ہیں، اتنی ساری احادیث سنا رہے ہیں، ہم اتنی ساری مسلم، بخاری و مسلم کی باب الاحکام، باب الفتن میں سے سنا رہے ہیں، تو وہ ہم یعنی کہ کیا میسج دے رہے ہیں، اس کا کیا ہم چاہتے کیا ہیں، اتنا بیان کرنے کا ان کے پاس نالج نہیں ہے۔ یہ میڈیا کمیونیکیشن یا ان کو چلانے والی ایجنسیوں کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ یہ اپنے پاور کو استعمال کریں، درست طریقے سے استعمال کر کے اسلام کو ایک یعنی کہ بلغ طریقے پر آگے پہنچائیں اور کمیونیکیٹ کریں، اور اسلام کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، یہ بات لمبی ہوتی جائے گی، یہ امت کی وحدت کی بات ہے، یہ کسی جماعت کی بات نہیں، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، گروہ بندی کی بات نہیں، کسی فرقہ بندی کی نہیں، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر ہے، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات میرا بھائی پھر ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔